सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। आज प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करनी है। SIFC ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में मौजूद पुरानी सरकारी रिहाइशगाहों की जगह हाई राइज बिल्डिंग्स तामीर करने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है, जिससे कौमी खजाने में अरबों रुपए की आमदनी मुतवक्के है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के सेक्टर्स F6, G6 और G7 में एक मंजिला सरकारी रिहाइशगाहें कायम हैं और उनमें से F6 में आला सरकारी अफसरान के लिए कुशादा मकानात मौजूद हैं, जिनमें क्वार्टर्स भी शामिल हैं। एक हुकूमती ओहदेदार के मुताबिक अगर इन एक मंजिला रिहाइशगाहों को मिसमार करके बुलंदो बाला इमारतें तामीर की जाएं तो जमीन का वसी हिस्सा बचाया जा सकता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के एक तहकीकी मजमून डेड कैपिटल के मुताबिक सिर्फ G16 के एक सब सेक्टर में 86 एकड़ जमीन पर सरकारी रिहाइशगाहें तामीर की गई हैं। अगर उनकी जगह हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाएं तो सिर्फ 9 एकड़ जमीन में इन तमाम तामीरात को समेटा जा सकता है, जिससे 77 एकड़ कीमती जमीन बचाई जा सकती है, जिसकी मालियत 52 अरब रुपए से जायद है और मुल्की GDP में 0.09% का इजाफा भी इससे हो सकता है। अब यह मामला 2 दहाइयों से ज़ेरे बहस है, लेकिन इस पर अभी तक कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया था। गुज़िश्ता हफ्ते SIFC ने CDA से इस मामले पर राय तलब की थी। CDA ज़राए के मुताबिक SIFC के कवरिंग लेटर के साथ CDA को यह आर्टिकल भेजा गया था, जिसमें कहा गया है कि बरतानिया और भारत में भी ऐसा किया जा चुका है। इस पर CDA मजीद स्टडी वर्क करके ही अपनी जामे राय दे सकता है। माहिरीन के मुताबिक हाई राइज बिल्डिंग्स की ये पॉलिसी शहरी मनसूबा साजों और सरमायाकारों के लिए नए मौके खोल सकती है, जिससे पाकिस्तान के अहम शहरों में बुलंदो बाला इंफ्रास्ट्रक्चर का रुझान कायम होगा। इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन पॉलिसीज में तब्दीली से न सिर्फ जमीन की कीमत में इजाफा होगा, बल्कि बढ़ती हुई शहरी जरूरियात को भी पूरा किया जा सकेगा। अर्बनाइजेशन इस वक्त एक आलमी मसला बनता जा रहा है। दुनिया भर के बड़े शहर इन चैलेंजेस से मुकाबला कर रहे हैं। मुल्क की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर महदूद होता जा रहा है और वसाइल की कमी की वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आपने कभी गौर किया है कि दुनिया भर में इस वक्त तमाम ममालिक हाई राइज बिल्डिंग्स क्यों बना रहे हैं? क्या यह सिर्फ बुलंदो बाला इमारतें बनाने का मुकाबला है? नहीं, इसके पीछे एक पूरी जामे पॉलिसी है और हिकमत अमली है, जिसके जरिए बढ़ती आबादी के चैलेंज से निपटने के लिए और शहरों को मजीद फैलने से रोकने के लिए हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान के बड़े शहर जैसे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद इस वक्त अपनी असल हुदूद से कहीं ज़्यादा फैल चुके हैं, जिसकी वजह से माहौलियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं। माशी और समाजी मसाइल में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। शहरों के फैलाव ने ट्रैफिक के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया है। आलूदगी कई गुना बढ़ चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया है। शहरियों के बुनियादी हुकूक और मेयार ज़िंदगी हर चीज़ को मुतासिर ये सब कर चुका है। और ये नहीं, शहरों के फैलने से हमारा ग्रीन एरिया तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है, जो कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर अपने शहरों को कभी ड्रोन कैमरे की मदद से हम देखें तो हमें हर तरफ कंक्रीट का जंगल नजर आता है और ग्रीन एरियाज अब बिल्कुल खत्म हो गए। ये बड़ा अहम मौजू है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे नदीम उल हक साहब से, जो डायरेक्टर हैं SIA के, हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम उल हक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। SIFC थोड़ी सी एक्टिव हुई है सिलसिले में, पाइट की एक तहकीकी रिसर्च है जिससे वो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। या अगर जो सारे के सारे सरकारी ऑफिसेज ही हैं अगर पाकिस्तान में, ये दफातर अगर हाई राइज बिल्डिंग्स की सूरत में इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिए जाएँ तो इससे कितना फ़ायदा हो सकता है और कितना ज़रूरी है ये आजकल के हालात को देखते हुए, जब जदीद शहरों की और जदीद ममालिक की मिसाल हमारे सामने मौजूद है? जी, पहले तो मैं कह दूं, ये पाइट की जो रिसर्च ये मैंने ही की थी और ये 20-25 साल से ये काम मैं ही कर रहा हूँ और ये काम पे बहुत शोर मचाया, बहुत किताबें लिखी हैं, बहुत चीज़ें की हैं, पर अनफॉर्चुनेटली अब शायद मेरा ख्याल SIFC के पास खबर पहुंची है। हालांकि SIFC को मैं 3 दफा जाके ब्रीफ कर रहे हैं, उनको तो नहीं, उनसे मीटिंग मांग के उनके छोटे अफसरों को ब्रीफ कर रहे हैं। बड़े अफसर है, हमसे कहाँ बात करती हैं। बात यह है जी कि ये मुल्क के पास एक ही सरमाया रह गया। जो हम बात करते हैं धात की या मिनरल्स की, वो मिनरल में अब कोई जान नहीं है और मिनरल गोरा लेके भाग जाएगा, तो हर मुल्क से लेकर भाग गया। हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी है, जो सरकारी अफसरों के घर हैं, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है, हर शहर में है। सियालकोट होगा, गुजरात होगा, गुजरांवाले होगा, मियाँ वाली, हर मुल्क में, हर शहर में हमारे पास सरकारी घर है। DC के घर कई जगह 100 एकड़ पे है। ये जो सरमाया जो शहर के अंदर आ गया, इसके अंदर बहुत जान है। इसके अंदर आप अरबों डॉलर का कारोबार कर सकते, बल्कि खरबों डॉलर का। इस्लामाबाद में जो हमने रिपोर्ट तैयार की थी, इसमें हमने हिसाब लगाया था कि $150 बिलियन
डॉलर, रुपये नहीं, डॉलर क्या सरमाया आ सकता है। आपको करना क्या है, आपको इस जमीन को सरकारी अफसरों को जो घर देते हैं देने के बजाय उनको अच्छी तनख्वाह दें, वो अपने घर किराए पे ले, अपने घर खरीदें, बिल्कुल जैसे पूरी दुनिया में होता है। उनको तनख्वाह अच्छी दें, हम नहीं कहते उनको तनख्वाह कम दें, उनको तनख्वाह बेशक 15-20 लाख दें, पर वो अपना घर ले, अपनी गाड़ी ले, गाड़ी को निजाम भी तोड़े। और आप ये जो जमीन है, जो इतनी कीमती जमीन है, इस्लामाबाद में एक कनाल जो है इस एरिया में वो 30 करोड़ रुपए का है, और ये घर 5-5 कनाल पे गई है। इनको अगर आप लेंगे और इनको रीजोन करेंगे, यानी इन पे हाई राइज बिल्डिंग बनने दें। मैं प्लानिंग कमीशन जब डिप्टी चेयरमैन था 2011 में, मैंने उस वक्त भी स्टडी करवाई थी एक CDA से। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि एक छोटे से सेक्टर में 6 ट्रिलियन रुपए का सरमाया आएगा, बट बातों से आगे बढ़ गई है। वो पुरानी बात थी 2010 में। यस, लाहौर में जो है, लाहौर में 7 GOR है, 8वां बनना जा रहा है। लाहौर की जमीन भी बहुत महंगी है, वहां क्यों नहीं? लाहौर में चबुर्जी के पास GOR है, माल रोड पे GOR है, आपके समनाबाद में GOR है, हर जगह है। इनको अगर आप ऊपर जाने देंगे, सरकारी अफसरों के पुराने जो कॉलोनियल घर थे उनको खत्म करेंगे, तो इस मुल्क में बहुत कारोबार हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ हर शहर दुबई बन सकता है, पर हुकूमत इस पे डरती है क्योंकि चंद एक ब्यूरोक्रेट के घर है। यार खुदा के वास्ते हुकूमत जान पकड़े और कहे भाई ये रिफॉर्म करो, इसमें सिविल सर्विस भी ठीक हो जाएगी। ये रिफॉर्म पाकिस्तान की निजात है, एक फ्यूचर है, बहुत बड़ा रिफॉर्म है। आई होप IFC SIFC इसको सीरियसली ले। ब्यूरोक्रेट्स ने इसको फिर हेर फेर में डाल देना है, रिपोर्टें होंगी, कुछ नहीं होगा। इसको एक वक्त झटके में करना पड़ेगा, अगर दम है तो। नहीं दम है तो फिर हम रोते रहेंगे अगले 20-25 साल 30 साल की, यार लोन ले लो, यही हमारा निजाम चलेगा। तो नदीम साहब, इससे और हम इस आइडिया से तो कई सारी इंडस्ट्रियां भी एकदम चल पड़ेंगी, बहुत बूम आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसमें बहुत जोर पकड़ सकती है, बड़ी जॉब क्रिएशन हो सकती है। जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज के इस वक्त हम दबाव में हैं, जिस तरह उसके असरात हो रहे हैं, अगर ज़ाहिर ये हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी, हमारी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो महफूज रहेंगी, उनको काट के सोसाइटीज़ या दीगर इमारत नहीं तामीर की जाएंगी, तो वो भी एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। न सिर्फ इससे एक माली बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है, जो इस वक्त बीमारियां और ये एक जानों के वबाल में हम फंस गए, इससे भी हम महफूज हो सकते हैं। जी, पहली चीज तो याद रखिए, क्लाइमेट चेंज का जो है हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। ये जो स्मॉग है हमने खुद क्रिएट किया, ये स्मॉग हमारा कसूर है। ये स्मॉग कोई बाहर से नहीं कर रहा, ना इंडिया कर रही ना कुछ, हमारा कसूर है। क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो शहर चलाते हैं, उनको हाई राइज से बहुत नफरत है। मुझे समझ नहीं आती क्यों, क्योंकि उनके माशाल्लाह शाहाना घर है, वो कहते हैं हमारे साथ हाई राइज बने ना। अब मैं जिस मुल्क में गया हूं, मैंने कम से कम 20 मुल्कों में चेक किया, कोई ऐसे घरों में नहीं रहता, कोई नहीं रहता, हर बंदा फ्लैट में रहता है। यहाँ हमने माशाल्लाह शाहाना घरों में जो लगाया हुआ अंदाज, और किसी मुल्क में जुडिशल कॉलोनी नहीं, किसी मुल्क में GOR नहीं, किसी मुल्क में वापडा कॉलोनी नहीं, किसी मुल्क में सुई गैस कॉलोनी नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। और ये क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ने ये निजाम बनाया हो। खुदा के वास्ते कोई नई सोच सोचे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हम माशाल्लाह फ्लैट्स में रहें तो जिंदगी बेहतर हो सकती है हमारी। अगर हम इन घरों में रहे, ये घर जो हैं ये एनर्जी यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, ये फैलाव डालते हैं, फैलाव में फिर हम गाड़ियों में फिरते हैं, गाड़ियों में फिरते हैं तो फिर स्मॉग आती है। पूरी दुनिया में लोग फ्लैट्स में रहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फ्लैट्स के साथ बन सकती है। मुझे कहते हैं लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना दो, कोई मुल्क पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बना सकता बैरियर टाउन से शहर के बीच में। 50 मील पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती है अगर 10, 15, 20 मील का शहर हो। वो हमने बना दिया 50-50, 100-100 मील, बल्कि अब तो शहर गुजरावाले के पास पहुंच गया, लाहौर इस्लामाबाद पहुंच गया, गुजर खान के पास। तो अगर हमने लाहौर इस्लामाबाद को एक ही शहर बना देना तो फिर हम मैनेज नहीं कर सकते। शहर छोटे शहर होते हैं, उनको कॉम्पैक्टली मैनेज करना पड़ता है। कॉम्पैक्ट तभी हो सकते हैं अगर आबादी को आप फ्लैट्स में डालें। मुझे समझ नहीं आती, हमें प्लॉट अभी करते हैं, आप लंदन जाएं, दुबई जाएं, आप प्लॉट की बात ही नहीं करते, आप फ्लैट्स की बात करते हैं। हम यहाँ अभी तक प्लॉटों की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी हुकूमत में जान नहीं तहकीक को समझने की, बात करने की नहीं। हम वही IMF के पीछे भागते हैं कि हमें लोन दे दो, हम फिर बैठ जाते हैं चुप करके कि जी चलो लोन आ गया भैया, करो, नई गाड़ियां खरीदो, नई हेलीकॉप्टर खरीदो, नई सोसाइटी बनाओ। हमें ये पैराडाइम शिफ्ट, मैं इस पे 30 साल से लिख रहा हूँ, हमें पैराडाइम शिफ्ट करना है, हमें बदलना है अपना तौर तरीका प्लानिंग का, हुकूमत चलाने का, मईशत चलाने का। वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी को समझ नहीं आई। मिनिस्टर साहब आ जाते हैं, मिनिस्टर साहब अपनी मनमानी करते हैं। मनमानी क्या होती है? एक ही पुराना निजाम चलाओ, वो फ्लाईओवर बनाओ, अंडरपास, फ्लाईओवर अंडरपास बनाने की जरूरत कोई नहीं, बिल्कुल गलत बात है। खुदा के वास्ते इसको बंद कर दें, पैसा जाया कर रहे हैं फ्लाईओवर और अंडरपासेस पे। तो नदीम साहब, अगर इस प्लान पर इम्प्लीमेंट करना है तो ये इसका नुक्ता आगाज़ क्या होगा? इसको शुरू कहाँ से किया जाए? क्योंकि आप जिस कॉलोनी पर भी या जिस सरकारी
افسر یا افسران کے گھر پر یا ان کے ساتھ یہ کرنا شروع کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، ایک احتجاج کا کلچر ہے ہمارے یہاں، سرکاری افسران جمع ہو جاتے ہیں، کام روک دیتے ہیں، تو وہ کس سیگمنٹ آف سوسائٹی سے پھر ہم یہ اس کو شروع کر سکیں گے؟ طریقہ کار اس پر کیا ہوگا اور کتنا لانگ ٹرم پروسیس ہوگا؟ دیکھیے جی، کافی لمبا پروسیس ہے. سرکاری افسران اس ملک میں زیادہ نہیں ہے. اگر آپ غور کریں، سرکاری افسران فیڈرل گورنمنٹ میں تقریباً آئی تھنک 5 یا 6 لاکھ ہیں. پورے ملک میں سرکاری افسران تقریباً 2.5 ملین ہیں. اب سب تو باہر نہیں نکلیں گے، ٹھیک ہے. آپ شروع کریں، خاص طور پہ جب گورنمنٹ کرنا چاہتی کر سکتی، خاص طور پہ بڑے افسروں کے مکان لے لیں. ان کو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے ان کو ناخوش نہیں کرنا، بالکل ناخوش نہیں کرنا. ہم ان کے مکان لیں گے، ان کو کرایہ بھی دیں گے. فار ایگزامپل ہم نے حساب لگایا ہوا ہے، ہم نے ایک رپورٹ اس پہ بھی لکھی تھی، کتاب لکھی تھی. سرکاری افسران کو آپ بے شک جو F6 میں گھر لے رہے ہیں، آپ ان کو 8 لاکھ کرایہ دے دیں کہ آپ ان کے ہاتھوں میں کہ بھائی ہم آپ سے گھر لے رہے ہیں، 8 لاکھ روپے آپ جا کے کوئی بھی رینٹ کریں. وہ بڑے خوش ہو جائیں گے، جا کے رینٹ کر لیں گے فلیٹس وغیرہ. آپ ان کو ناخوش نہ کریں، کوئی نہیں کہہ رہا ان سے چھین دیں. آپ ان کو کہیں بھائی یہ لو، یہ پیسے پڑے ہیں، تم یہ پیسے لے لو، باہر چلے جاؤ، یہ گھر ہمیں دے دو. یہ آپ پروسیس کریں گے، میرا خیال ہے ایک دم کافی سارے گھر خالی ہو جائیں گے. وہاں سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائے. ان کو ساتھ ساتھ گھر دے دیتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ زمین خالی کرا کے فوراً آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ٹھیکے پہ دیں کہ بھائی اس بلڈنگ کو سال سے پہلے ختم کرنا، اس کو کرایہ پہ چڑھانا ہے یا جو بھی کچھ کرنا ہے کریں. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلڈنگیں سی ہیں وہ بنا کے پلاٹس پہ پڑے رہے، پلاٹس پہ کچھ نہیں ہونا. پھر ہونا بہت جلدی. ہاں، یہ ایفیشنسی کا کام ہے، اس میں بے شک آپ باہر سے بندے لے کے جو کام کریں، جیسے دبئی کرتا ہے ویسے کرنا پڑے گا کہ جی ہم نے گھر لے لیے، ہاں آپ کو پیسے دے دیے، ماشاءاللہ آپ خوش ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ ایک بندے کو 8-10 لاکھ کرایہ دیں گے، وہ کون روئے گا؟ آرام سے جا کے وہ رکھیں گے، 3 لاکھ 4 لاکھ کا گھر رینٹ کریں گے، باقی اپنا آرام سے جا کے رہے بچائیں گے. اچھی بات ہے، وہ بھی خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں. اور یہ زمین لے کے فوراً آپ دے باہر کہ بھائی لاؤ پیسے بناؤ. دبئی والوں کو کسی کو بلائیں کہ جی بنا لیں گے، شاپنگ مال بنیں گے، فلیٹس بنیں گے، اسکول بنیں گے، ہزاروں چیزیں بن جائیں گی، جمز بنیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ بن جائے. میں تو کہتا ہوں سرکاری دفتروں پہ میں نے ابھی ایک پروجیکٹ کروایا تھا جب میں PIT پہ تھا، تو میں نہیں ہوں، کوشش بڑی کی تھی وہاں چینج کرنے کی، پر چینج آتا نہیں کیونکہ سرکار پیچھے پڑ جاتی ہے. کہ جی اربن ریجنریشن پہ میں نے ابھی کروایا. اربن ریجنریشن ہم نے لاہور کے سیکریٹریٹ پہ کرایا. لاہور کا سیکریٹریٹ اتنی مہنگی زمین ہے، اتنی قیمتی زمین ہے، اس پہ بلینز آف ڈالرز آ جائیں گے. آپ یہاں دیکھ لیں، یہاں جو کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ اتنے پلاٹ خالی پڑے، بیچیں، بنانے دیں لوگوں کو چیزیں، ہوٹل بنائیں، شاپنگ بنائیں. اس طرح دنیا چلتی ہے. دنیا یہ نہیں چلتی سرکاری دفتر بنے ہو، سرکاری گھر بنے ہو. ہمارا تو یہ پتہ نہیں کون سا پوسٹ سوویت یونین کو کوئی کمیونسٹ نظام ہے. سارا نظام سرکاری لوگوں کے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں. تو یہ خدا رہا اس پروجیکٹ کو جلدی کرے. SIFC کو کہے آج نہیں، یہ کل رات کو کر دینا چاہیے تھا. SIFC کو کل صبح کر دینا چاہیے. اس پہ رپورٹیں لینے کا فائدہ کوئی نہیں. رپورٹیں لیں گے، اگر رپورٹ لینی ہے تو کوئی ہم جیسے اچھے لوگوں سے لے. CDA تو کبھی بھی نہیں کرے گا. ان کا کیا فائدہ، ان کا کیا انٹرسٹ ہے، وہ کیوں کرے گا؟ وہ تو پلاٹوں کے نظام میں. اور جو انویسٹرز کی اس میں پھر ضرورت پڑے گی، کیا اس وقت انویسٹر کانفیڈنس ہے ہمارے شہروں میں اور اس طرح کے پروجیکٹس میں کہ انویسٹرز کے ہمیں مل پائیں گے جب ہم اگر ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں ایسے پلاٹس پر بڑے بڑے پلازے تعمیر کرنا شروع ہو جائیں گے؟ تو اس کے لیے انویسٹرز بھی موجود ہیں ہمارے یہاں نہیں؟ اس پر کوئی ریسرچ وغیرہ ہے آپ لوگوں کی؟ انویسٹر ہمیشہ موجود ہوتا ہے، یہ آپ کی 100% بات صحیح ہے. انویسٹر کانفیڈنس، ہمارے ملک میں انویسٹر کانفیڈنس کیوں ہے؟ جہاں روز ٹی وی پہ میں کچھ نہیں دیکھتا سوائے پالیٹیشن آ کے لڑ جھگڑ رہے ہیں. خدا کے واسطے اس دن ترقی ہوگی جس سے ٹی وی پہ پالیٹیشین نہیں آئیں گے، جس دن آپ اکنامکس کی باتیں کریں گے، جس دن آپ کوشش کریں گے بات کریں گے، اوے دیکھو کیا بن گیا، اوے دیکھو کیا لگ گیا، اوے دیکھو کیا ہو گیا. جیسے چین میں ہوتا ہے، دبئی میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے، اوے دیکھو وہ پالیٹیشین گالی دے رہے ایک دوسرے کو. ہماری انٹرٹینمنٹ یہی ہے. بالکل صحیح. دوسری حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ صبح کچھ ہوتی ہے، شام کو کچھ ہوتی ہے. آج بتا دیا اسموگ میں دکانیں بند ہو جائیں گی، بتا دیا اسکول بند ہو جائیں گے. یہ تو حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت کی پالیسی سوچنی بھی بڑی بے وقوف والی بات ہے. صحیح. اور پھر یہ اب جو ہمارے ملک کی اس وقت اکنامک جو چیلنجز ہیں، اگر یہ اس پر ڈے 1 سے بھی کام شروع ہو جاتا ہے، فوری طور پہ تمام ادارے الائن بھی ہو جائیں، تو ہم کتنے عرصے میں، یعنی کتنے مہینے، کتنے سالوں میں اپنی اکانومی کو کتنا اسٹرینتھن کر سکیں گے؟ کوئی فگرز اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں اس سلسلے میں؟ جی ایک دفعہ حساب لگایا تھا، اگر آپ یہ صرف اسلام آباد لاہور میں شروع کر دیں اور کراچی میں اگر بات، کراچی میں بہت ایسی زمین ہے، اس پہ بھی ہم نے ایک کام کروایا. میں نے فیڈرل پی ایریا میں کروایا. پوائنٹ یہ بہت زمین پڑی ہے، بہت زمین. اس کو اگر آپ کریں گے اگلے 20 سال تک یہ پروجیکٹ چل سکتے ہیں، اور ہر سال آپ کی کم از کم 2 سے 3% گروتھ بڑھ سکتی ہے. آپ کی انویسٹمنٹ تقریباً ڈبل ہو سکتی ہے. بہت فائدے ہیں اس کے، کم فائدے نہیں ہیں، بہت فائدے ہیں.
پر اس کے ساتھ ہمیں لوکل گورنمنٹ بھی چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں گورنمنٹ فرینڈلی ٹو انویسٹمنٹ چاہیے. ہمیں یہ دندناتے ہوئے منسٹر جو پروٹوکول لے کے پھر آتے ہیں، بیوروکریٹس پھر آتے ہیں، یہ نہیں چاہیے. یہ ماضی کی بات ہے. خدا کے واسطے آگے آ جائیں، ماضی سے نکل آئے. منسٹر سائیکلوں پہ پھرتے ہیں یورپ میں، یہاں منسٹر 3-4 جج سائیکل پہ پھرتے ہیں، یہاں 3-4 گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں. یہ ہمیں نظام ختم، یہ انویسٹر کو کانفیڈنس نہیں دیتا، یہ انویسٹر کو ڈراتا ہے. اچھا نظام لے کے مارکیٹ فرینڈلی تو انویسٹر ضرور آئے گا. انویسٹمنٹ پیسہ دنیا میں بہت پھر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور ہم یہ چیزیں مارکیٹ میں لگائیں تو انویسٹر آئے گا ہی آئے گا، اور ہمیں ایک دم ملک ٹرانسفارم ہو جائے گا. اور پھر ندیم صاحب ایک آخری سوال کہ اس کے لیے پھر ہمیں فورن انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی، یا ہمارا لوکل انویسٹر اس وقت اتنا ایز محسوس کرے گا کہ وہ اس طرح کے پروجیکٹس میں دلچسپی لے؟ چونکہ اس وقت کچھ جو ریسنٹ جو معاملات ہیں یا کچھ جو پاس کی پریسیڈنٹس ہیں وہ اتنی بہتر نہیں ہیں، تو وہ حکومت کے بیہیویئر سے بھی اس وقت انویسٹرز پریشان ہیں، لو کانفیڈنس ہے. تو لوکل انویسٹرز کا اس وقت کانفیڈنس رہے گا یا نہیں رہے گا اس پر؟ میرا خیال اگر لوکل انویسٹر کو آپ اپرچونٹی دیں گے تو وہ آ جائے گا. لوکل انویسٹر پہلے سامنے آتا ہے، فورن انویسٹر بعد میں آتا ہے. لوکل انویسٹر دیکھیں پلاٹوں میں آ جاتا ہے، لوکل انویسٹر ریئل اسٹیٹ میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اس میں ویلیو ہے. میرا خیال لوکل انویسٹر بہت جلدی آئے گا. صرف یہ ہے کہ حکومت کو آگے سے ہٹنا ہے. ہمارا انویسٹر جو اس کے سامنے حکومت کھڑی ہوتی ہے. ایک تو حکومت کھڑی ہوتی ہے ان دا شیپ آف دا پیٹی آفیشل جو برائز مانگتا ہے، کام روکتا ہے. ایک کھڑا ہوتا ہے جو دوسرا آفیشل جو پھر برائب مانگتا ہے، کام وہ پیسے مانگتا ہے، ڈاکیومنٹیشن مانگتا ہے. پھر آ جاتی ہے بڑی چیزیں جو کہتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو، پھر کورٹ آ جاتا ہے. یہ سب چیزیں روکنی پڑی. دبئی میں آپ جاتے ہیں، سیدھا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، صبح کمپنی کھولتے ہیں، شام کو کام شروع کرتے ہیں، 1 سال میں کام ختم کر دیتے ہیں. ہمیں ایسا نظام بنانا ہے. ہمیں یہ نظام نہیں بنانا. ایس آئی ایف سی اٹ سیلف ماشاء اللہ ایس آئی ایف سی بھی اسی لیے بنا کہ نیچے نظام نہیں چل رہا. اگر نظام چل رہا تو ایس آئی ایف سی کیا ہوتی ہے؟ ہمیں نظام چلانا ہے. ایس آئی ایف سی کو یہ بھی باتیں سننی ہے جو بار بار میں لکھ چکا ہوں، بار بار ہم لکھ چکے ہیں کہ خدا کے واسطے کوئی ریفارم کرو. یہ جو پرانے زمانے کی چلی ہوئی ہیں فیتے والی فائلیں اور میٹنگیں، اس کو ختم کریں. اب نیا نظام لے کے آئیں جہاں سب کچھ سیل فون پہ ہو جاتا ہے، کیفے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمیں ایک نیا نظام لانا ہے، نئے طریقے سے کام کرنا ہے، اور انویسٹر کو راجا بنا کے رکھنا ہے. کانفیڈنس دلائیں انویسٹر کو. بیوروکریٹ راجا نہیں ہے، انویسٹر راجا ہے، کنزیومر راجا ہے. یہ جب نظام آئے گا تو ہم ترقی کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ندیم الحق صاحب، ڈائریکٹر ایسا یہ ہمارے سے گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ سمندر اور سمندری وسائل پر دنیا کا انحصار بڑھتا جا رہا ہے. جیو اکنامکس نے جیو پالیٹکس کی جگہ لے لی ہے. عالمی سمندری تجارت اور سمندر میں موجود انرجی ریسورسز کی حفاظت اب اہمیت حاصل کرتی جا رہی ہے. تاریخی طور پر بحر ہند کی اسٹریٹجک اہمیت عالمی سطح پر سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کے اعتبار سے بہت اہم ہے. بحر ہند کا علاقہ پاکستان سمیت 38 ساحلی ریاستوں سے ملتا ہے. پاکستان اپنی جغرافیکل لوکیشن اور 1000 کلومیٹر سے زائد ساحلی پٹی ہونے کی وجہ سے اہم ممالک میں شامل ہے اور بحر ہند پر کافی انحصار بھی کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کی 91% تجارت بحر ہند کے راستے ہی ہوتی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی تقریباً 58.3% تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر کا 45% سے زیادہ اس خطے میں موجود ہے. تقریباً 1,20,000 بحری جہاز سالانہ بحر ہند سے گزرتے ہیں، جو عالمی شپنگ کا تقریباً 50% بنتا ہے. گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں سطح سمندر میں اضافہ، سمندری آلودگی اور عالمی فوڈ چین پر اس کے اثرات سمیت نیوکلیئر ویسٹ، سمندروں میں ہونے والی ڈمپنگ کی وجہ سے سمندر اور سمندر میں موجود وسائل کو نقصان پہنچا رہی ہیں. تیزی سے ہوتے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں، جس نے میری ٹائم ڈومین میں سیکیورٹی اور سمندری وسائل سے فائدہ اٹھانے والے تمام ممالک کو اپنی میری ٹائم پالیسیز پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے. ماہرین کے مطابق چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی ایک ملک اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے کنونشنل اور نان کنونشنل خطرات کے خلاف تمام سمندری اسٹیک ہولڈرز کے درمیان نئی پالیسیز کو تشکیل دینا ضروری ہے، جس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے. 2004 اور 2009 میں قائم ہونے والی کمبائنڈ ٹاسک فورس کو پاکستان نیوی نے کسی بھی دوسری بحریہ سے زیادہ کمانڈ کیا ہے. 2018 میں پاک بحریہ نے علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور پاکستانی پانیوں سے گزر کر ہونے والی تجارت کی حفاظت کے لیے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کا آغاز بھی کیا. پاک بحریہ 2007 سے قصیر القومی بحری مشق امن کا انعقاد کر رہی ہے، جس میں اب تک 50 سے زائد ممالک شرکت کر چکے ہیں. امن مشق ٹوگیدر فار پیس کے سلوگنز کے تحت منعقد کی جاتی ہے. امن مشق کے مقاصد میں
محفوظ اور پائیدار بحری طریقہ کار کو فروغ دینا، اپنے تجربات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا اور علاقائی امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے سمندری خطرات سے اجتماعی طور پر نمٹنا ہے۔ امن ایکسرسائز شریک ممالک کے درمیان میوچل انڈرسٹینڈنگ اور ملکوں کے درمیان ٹرسٹ کو بڑھاتی ہے، جس سے پاک بحریہ کے اسٹریٹجک اہداف اور آپریشنل صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ 2023 میں ہونے والی پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم نمائش اور کانفرنس نے میری ٹائم بزنس کمیونٹی کو پاکستان کی بحری صلاحیت کے بارے میں جاننے اور قومی سطح پر اقتصادی ترقی کو تیز کرنے میں کردار ادا کیا۔ امن ایکسرسائز نے پاکستان کی بحری سفارتکاری میں اہم رول پلے کیا ہے، جس نے GCC ممالک، نیٹو اتحاد اور شنگھائی تعاون تنظیم کے مختلف بحری افواج کو متحد کیا۔ پاک بحریہ فروری 2025 میں کثیر القومی بحری مشق ام 2025 کی میزبانی کرنے جا رہی ہے۔ ام 2025 مشق کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ پہلی بار نیول ڈائیلاگ کا بھی اہتمام کر رہی ہے۔ اب تک پاکستان 8 مشقوں کی کامیاب میزبانی کر چکا ہے۔ امن ایکسرسائز ایک اہم بین الاقوامی بحری ایونٹ کی حیثیت حاصل کر چکی ہے۔ ام مشق 2025 کو اور ام ڈائیلاگ کے مقاصد میں میری ٹائم سیکیورٹی، خطے کو درپیش چیلنجز اور خاص طور پر بلو اکانومی کی بڑھتی ہوئی اہمیت کی وجہ سے شامل کیا گیا ہے۔ بلو اکانومی ملک کی مجموعی اکانومی گروتھ میں اپنا ایک بڑا حصہ ڈال سکتی ہے۔ بلو اکانومی میں پاکستان بہت پوٹینشیل رکھتا ہے۔ پاکستان کے پاس وسیع ساحلی پٹی موجود ہے، خصوصی اکنامک زون اور کانٹیننٹل شیلف بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ پاکستان کے سمندر میں تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں جو ایکسپلوریشن کے منتظر ہیں۔ پاکستان فش ایکسپورٹ میں دنیا بھر میں نمایاں مقام رکھتا ہے، اور اگر بلو اکانومی پر خاص توجہ دی جائے تو پاکستان سالانہ $4 بلین کی صرف فش ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ لیکن تیزی سے ہوتا کلائمیٹ چینج دنیا کی طرح پاکستان کی بلو اکانومی کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ پاکستان مسلسل دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کے نتائج سے آگاہ کرتا رہا ہے۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں اس وقت پاکستان کی میزبانی میں کلائمیٹ فائنانس گول میں اس کانفرنس بھی منعقد ہوئی ہے۔ COP29 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کو 2030 تک $6,000 ارب کی ضرورت ہے۔ ترقی یافتہ ممالک موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے آگے آئیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ماضی قریب میں آنے والے 2 تباہ کن سیلابوں کی تباہکاریوں سے ہونے والے نقصانات سے نہیں نکل سکا ہے، تو اب یہ کلائمیٹ چینج بلو اکانومی کو کس طرح متاثر کر رہا ہے، بلو اکانومی کو ام 2025 کے ذریعے کس طرح فروغ مل سکتا ہے، اس پوری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ کمانڈر ریٹائرڈ انیس محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کمانڈر صاحب بہت شکریہ سر، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ ام 2025 ہونے جا رہی ہے، پاکستان کی بلو اکانومی کی اس میں کیا اہمیت ہے، اور پھر پاکستان کی اکانومی میں پاکستان کی بلو اکانومی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اب تک وہ توجہ ہمارے ملک کی نہیں رہی ہے، خاص طور پر اکنامک گروتھ کے حوالے سے، اور پھر اس میں کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں، تو اس پر کیا تبصرہ فرمائیں گے آپ؟ تھینک یو ویری مچ ارباب صاحب فار سچ اے کمپریہنسو انٹرو۔ دیکھیں جی، بلو اکانومی جو ہے نا، وی نیڈ ٹو، آئی ول جسٹ گیو یو سلائٹ بیک گراؤنڈ آف دس۔ 2 الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اس میں، ایک ہوتی ہے میری ٹائم اکانومی اور ایک ہوتی ہے بلو اکانومی۔ عام طور پہ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے کہ میری ٹائم اکانومی اور بلو اکانومی میں کیا فرق ہے۔ تو جسٹ ایز اے لے مین لینگویج، جب ہم میری ٹائم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف سمندری ذرائع سے جو پیسہ کما سکتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم بلو اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سسٹینیبل یوز آف دی اوشن ریسورسز ٹو ڈرائیو اکنامک گڈ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنی اگلی نسل کو وہی چیز دینی ہے جو کہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، یعنی ہم نے چیزوں کو پرزرو کرنا ہے اس طرح سے کہ جو 100 سال کے بعد بھی ہمارے پاس جو اوشن کے ریسورسز ہیں وہ قائم رہے۔ یہ جو کانسیپٹ بلو اکانومی کا، یہ 1995 میں آیا، پھر UN نے اس کو بڑی توجہ دی۔ UN نے ریسنٹلی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ گول بنائے ہیں اپنے، اس کا 17واں نمبر، جو 14واں نمبر پہ گول ہے وہ ہے سمندر کے اندر کے جو وسائل ہیں ان کو ہم نے کیسے پرزرو کرنا ہے۔ بلو اکانومی کے اندر آتا ہے میری ٹائم سیکیورٹی، بلو اکانومی کے اندر آتا ہے میری ٹائم گورننس، بلو اکانومی کے اندر آتا ہے سسٹینیبلٹی۔ سو اب ایک دفعہ جب ہمیں اس کانسیپٹ کا پتہ لگ گیا کہ بلو اکانومی چیز کیا ہے، اب اس کی امپورٹنس یہ ہے، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اگر ہم بلو اکانومی کو کریں گے تو فشنگ سیکٹر پہ اس وقت ہم غالباً 230 سے 300 ملین ڈالرز کماتے ہیں سالانہ، جس کو آپ نے کہا کہ ہم $4 بلین تک لے کے جا سکتے ہیں۔ موٹی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاکستان کا GDP میری ٹائم سیکٹر سے 3 سے 4% ہے، جو کہ 10 سے 15% جا سکتا ہے۔ لوگوں نے جو ایسٹیمیٹ لگایا ہے میری ٹائم سائنٹسٹ نے پاکستان کے لحاظ سے، وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو ہم تقریباً اگر ابھی بھی لے کے چلیں تو 2030-2035 کے درمیان پاکستان 15 سے 20 بلین ڈالر اس کے اندر لا سکتا۔ آپ کا جو بنیادی سوال ہے کلائمیٹ چینج، دیکھیں بلو اکانومی تو ہے ہی کلائمیٹ کے اوپر۔ بلو اکانومی کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے چیزوں کو اس طرح کرنا ہے کہ وہ ایکو فرینڈلی ہونے چاہیے۔ جیسے اگر آپ نے فشنگ کرنی ہے تو فشنگ کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ میری ٹائم آپ نے پرزرو زونز بنانے ہیں تاکہ جہاں پہ ان کی
بریڈنگ ہونی ہے وہ ضائع نہ ہو. اگر آپ نے کوسٹل کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو آپ نے کوسٹل بیلٹ میں مینگرووز کا خیال کرنا ہے تاکہ آپ کی انوائرمنٹ ڈسٹرب نہ ہو. اگر آپ نے شپنگ کرنی ہے تو آپ نے یہ جو فاسل فیول ہے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ اس سے آپ کے اوشن کے اندر پرابلم نہ آئے. تو اوور آل بلو اکانومی کا تعلق ہی کلائمیٹ کے ساتھ, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کاپ اس وقت ہو رہی ہے باکو کے اندر, اس کا سینٹر پوائنٹ بھی یہی ہے. اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ گول کے اندر جو 13واں ہمارا SDG ہے وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ہے. سو بنیادی بات جو کہنے کی ہے کہ کاربن اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے وہ 0.04% ہے اس وقت. پری انڈسٹریل ایج میں اٹ واز 280 پر ملین کا جو اس کا یونٹ ہے, اس وقت یہ 413 کے اوپر ہے. سو وی آر ویری مچ آن دی شارپ لائن. ہم نے بلو اکانومی کو 2 وجوہات کی وجہ سے اپنانا ہے. نمبر 1 فار دی گڈ آف اکنامک گڈ آف دی کنٹری, نمبر 1 ٹو سسٹین دی سی ریسورسز فار دی نیکسٹ جنریشن. صحیح. تو پھر اب انیس صاحب یہ اس کی ایکسپلوریشن پراپر یا اس کی سمجھ کیوں نہیں آ پا رہی ہے؟ پرائرٹی یا ول یا انٹینشن, یہ اصل ایشو کہاں پر آ رہا ہے؟ چونکہ جو فشنگ کی ایکسپورٹ ہے ہمارے پاس چانسز بہت زیادہ ہیں لیکن ہم اس کا پورا نہیں فائدہ اٹھا رہے. اور یہ تو اگر ہم اس وقت سے فائدہ اٹھانا شروع کیا ہوتا جب کلائمیٹ چینج کے اتنے اثرات بھی ہمارے ملک پر نہیں تھے تو شاید ہم ابھی بہت آگے ہوتے. پھر ہم جو سی ٹورزم ہے, بیچ ٹورزم ہے, ہم مالدیوز کو دیکھتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, انہوں نے اپنی پر کیپٹا انکم کہاں کتنا اوپر کو لے کر چلے گئے وہ, لیکن یہاں ہمارے یہاں اس پر بھی کوئی خاص کام نہیں ہو رہا. تو بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جن پر کام ماضی میں بھی ہو سکتا تھا, ابھی بھی ہو سکتا ہے, لیکن شروع نہیں ہو پا رہا ہے. تھوڑا سا یہ انفارچونیٹ ہے ہمارے ملک کے لیے, لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ایک اچھی پکچر پینٹ کرنا چاہتا ہوں بینگ نوئنگ کہ واٹ از گوئنگ آن. دیکھیں 2020 کو, یعنی آپ یہ دیکھیں نا, پہلے یہ کانسیپٹ چلا ہے 1995 سے اور 2010 آنورڈ یہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اوپر آیا اور ویسٹرن کنٹریز نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. اور الحمدللہ 2020 کو پاکستان نے ایئر آف بلو اکانومی قرار دیا. تو فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو گیو دس کریڈٹ ٹو دی اسٹیٹ کہ انہوں نے بلو اکانومی کو ایکنالج تو کیا ہے. اس وقت میری ٹائم جو ہماری پالیسی ہے وہ ایک خاص لیول کے اوپر چل رہی ہے اینڈ وی آر ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ ان نیکسٹ فیو منتھس اس کے اوپر کام ہو جائے گا. اس جو میری ٹائم پالیسی آف پاکستان ہے اسی کے اندر ڈیٹیل بلو اکانومی کی پالیسی اس سے ایمرج ہوگی. دیکھیں ہر چیز کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے لیجسلیشن اور ریگولیشن, وہاں سے اس کا کانسیپٹ نکلے گا, وہاں سے یہ آگے چلے گا. اینڈ آئی ایم گلیڈ ٹو ٹیل یو, ابھی بھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ دا لاٹ آف ٹور آپریٹر اس وقت اور مارا کے لیے ٹور آپریٹر لے کے جا رہے ہیں. ہمارے جو عام طور پہ ہم لوگ ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ کلفٹن ہاکس بھی یہی ہے ہمارے پاس. یقین کریں ارباب صاحب کہ اگر آپ کوسٹل ہائی وے کے اوپر جائیں گے اور آپ سمندر دیکھیں گے, اور مارا کے پاس ایک بیچ ہے اس کا نام ہے کنڈ ملیر. اٹس اے ورجن بیچ, اٹس سو بیوٹیفل. اور اگر وہاں پہ ہم سے ویو پوائنٹس بنائیں, وہاں پہ ہم تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کریں, انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہیں, ہم اس کو بہت ڈیولپ کر سکتے ہیں. جو ایکو ٹورزم ہے اس پہ بھی, جیسے میں نے ابھی کہا, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. کچھ فیری نیچے, کچھ کراچی کے اندر کچھ کمپنیز نے کچھ چھوٹے موٹے بوٹس ٹائپ بنائی ہوئی ہیں, اس کے اندر لوگوں کو لے کے جاتے. تو ایک ہلکی پھلکی جیسے کہتے ہیں نا کہ موومنٹ اس میں ضرور ہے. However, we need to have this comprehensive blue economy, وہاں سے ہم نے لے کے چلنا ہے اس کو پالیسی, اس کے مطابق ہم نے ان چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بٹس اینڈ پیسز میں ہم اپنے ملک کے اندر اس کو کسی نہ کسی فارم میں لے کے چل رہے ہیں. جیسے مینگرووز کو سیو کرنا, یہ ڈرائیو بالکل موجود ہے. ہمارے بہت سارے ادارے ہیں جیسے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئر ہے, وہ اس پہ بڑا کام کر رہا ہے. منہاج یونیورسٹی لاہور میں ہے, وہ اس پہ کری. کراچی یونیورسٹی کے اندر فشری ڈپارٹمنٹ ہے, دے آر ورکنگ آن دس. لیکن ہم نے ان سب کو کسی ایک اس طرح ایک ہیرارکی میں لے کے آنا ہے کہ یہ سب کسی پالیسی کے تحت کام کرے. سو اب چونکہ آگاہی بہت زیادہ ہو گئی ہے بلو اکانومی کے لیے. کچھ سال پہلے جب ہم اس ورڈ کو استعمال کرتے تھے تو پیپل یوزڈ ٹو لک ایٹ اس کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. الحمدللہ وی ہیو ٹیکن اے اسٹیپ اہیڈ. ناؤ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ان ایئر اور 2 ہم اس کو کسی نہ کسی مقام پہ آگے لے کے چلیں گے. اور انشاءاللہ اب جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے وہ ٹورڈ ریپنگ آف میری ٹائم ریسورسز کی طرف فرام اسٹیٹ لیول ٹو ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈر کام کر رہے ہیں. آخری بات یہ ہے وی نیڈ ٹو جی کمپلیٹ کر لیجیے گا ویری ویری پلیز. جی تو بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. جتنے بھی ڈیولپ کنٹری ہیں بلو اکانومی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہوئی ہے. فار ایگزامپل آسٹریلیا اینڈ انڈونیشیا, جیسے آپ نے ذکر کیا, آسٹریلیا اینڈ انڈونیشیا نے ایکو ٹورزم کو بہت ڈیولپ کیا ہے. اگر آپ سنگاپور کو دیکھیں, سنگاپور از اے میری ٹائم ہب, ایکو انوائرمنٹل فرینڈلی میری ٹائم. سو ویسٹرن کنٹریز اس کو بہت اڈاپٹ کیا ہے. چائنا اس میں بہت آگے ہے. تو وی ریئلی نیڈ ٹو گو اہیڈ اینڈ آئی ایم ویری شیور جس طرح یہ پروگرام بھی از اے پارٹ آف اٹ.
ہم اس کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے اور ہوپفلی ہم بلو اکانومی. تو انیس صاحب، یہ جس پالیسی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس پالیسی میں پھر اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کیا پلانس تھے؟ مختلف سیکٹرز کو گرو کرنے کے لیے اس میں کیا پلانس تھے؟ ابھی ان میں سے کتنے پلانس پر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے؟ چونکہ اس پالیسی کی اویئرنیس ہمارے یہاں ابھی تک لوگوں کو نہیں ہے. وہ 2020 کو 1 سال تو قرار دے دیا گیا، لیکن اس کے بعد اسی گورنمنٹ نے اپنی کنٹینیوشن میں کیا کیا بلو اکانومی کے لیے؟ یا جب اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہوئی پچھلے 2.5-3 سال، اب یہ حکومت بھی اس کو بھی پورے ہو چکے ہیں، تو یہ اس بلو اکانومی کے فروغ کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کس کس سیکٹر میں؟ لوگوں کو اس کی آگاہی نہیں ہے ابھی تک. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ٹوٹلی اگری ود یو کہ لوگوں کو آگاہی نہیں ہے. لیکن ایز آئی اسپیکنگ ٹو یو، دیکھیں میں مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل ابھی شپ بریکنگ انڈسٹری ہے کراچی کے اندر، گڈانی کے اندر، دے آر یوزنگ دی ایج اولڈ پریکٹسز. اب پاکستان نے پچھلے سال 30 نومبر 2023 کو ہم نے انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن کا ایک لیجسلیشن ہے ہانگ کانگ کنونشن، ہم نے اس کو ایکسیڈ کیا ہے. اور الحمدللہ بائی ورچو آف اسٹیٹ پرائرٹیز، منسٹری آف میریٹائم افیئرس نے اس کے اندر اپنا انٹرسٹ لیا ہے، باقی اسٹیک ہولڈر نے اس پہ انٹرسٹ لیا ہے، جس کی وجہ سے 26 جون 2025 کو ہمیں پرفورس ہانگ کانگ کنونشن کے ریگولیشن کو اپنانا ہوگا. اینڈ پورا پاکستان شپ بریکنگ ایسوسی ایشن، گورنمنٹ آف بلوچستان، دے آر آل ورکنگ آن. سو جہاں پہ تھوڑے سے جیسے کہہ لیں کہ ویکیوم ہے یا بلیک ہولس ہیں، جہاں پہ ہم نے کام نہیں کیا وہاں پہ کہیں نہ کہیں کام ہو بھی رہا ہے. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. ہم نے اس پالیسی کو ابھی لے کے چلنا ہے. یہ پالیسی ابھی نکلی نہیں ہے. ہمیں بہت امید ہے کہ بہت جلد یہ پاکستان کی جو پالیسی یہ نکلے گی، اور اس پالیسی کے اندر سے ہی بلو اکانومی نکلنا ہے، جس کے سیگمنٹس جیسے فار ایگزامپل مثال دوں میں، پاکستان نیوی، پاکستان کوسٹ گارڈ، دے آر آلریڈی ورکنگ آن دی میریٹائم سیکورٹی because of CPEC in the North Arabian Sea, which is a part of the blue economy. Maritime governance جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ بھی اس کا چل رہا ہے. سسٹینیبلٹی میں بھی ڈرائیو ہے، لیکن جو ہم چاہتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ نہیں ہے. بٹ میں پھر بھی اس بات پہ آئی ول بی ہیپی ٹو اسٹیٹ دس تھنگ کہ دیر از اویئرنیس اباؤٹ دی بلو اکانومی ایٹ لیسٹ امنگ دی مین اسٹیک ہولڈرز جنہوں نے اس کام کو کرنا ہے. اور انیس صاحب، اگر ایک رف ایسٹیمیٹ لگائیں تو اگر جو پرائیویٹ انویسٹرز ہیں ان کا اس طرف کتنا اس وقت ان کے لیے اٹریکشن ہے، اس فیلڈ میں کتنا اسکوپ ہے، اس انڈسٹری کو پرائیویٹ انویسٹمنٹ کتنی درکار ہے؟ جو پرائیویٹ ہمارے لوکل انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اگر اس کی طرف آئیں تو کتنی انویسٹمنٹ ہوگی کہ ہمارے ملک کی اکانومی میں اپنا کوئی ایک زبردست سا رول پلے کر سکے ہماری بلو اکانومی؟ اور صاحب یہ دیکھیں، کسی بھی ملک کے اندر جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا، اسٹیٹ نے تو پالیسی دینی ہوتی ہے. اٹ از آلویز دی پرائیویٹ سیکٹر جو اس کو لے کے چلتا ہے. جن ملکوں کی میں نے آپ کو مثال دی ہے اس میں اسٹیٹ نے کام نہیں کیا، بزنس مین نے سارا کا سارا کام کیا. فار ایگزامپل ایکو ٹورزم کی اگر میں بات آپ سے کرتا ہوں، یہ پرائیویٹ سیکٹر نے کام کرنا ہے. حکومت پاکستان نے صرف پالیسی دینی ہے، جس کی میں نے کہا کہ امید ہے کہ وہ آگے ہو کے چل رہی ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان، گورنمنٹ آف سندھ اس پہ کام کر رہے ہیں. ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں اسٹیک ہولڈر سے، دے آر آل آن اٹ. بہت امید ہے کہ اس کو آگے ہم لے کے چلیں گے. ہو سکتا ہے کہ ایک اس کے لیے فیری سروس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ وہ کراچی سے اور مارا جائے. اسی طرح آگے جو ہماری گوادر ہے اس کے اندر بڑی پیاری بیچز ہیں، چیوانی تک، پسنی تک، یہ پورا جو ہمارا بیلٹ آپ نے بتایا 1000 کا ہمارا جو کلومیٹر کی اس طرح کی کوسٹ لائن ہے، اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اسی طرح ہم اس میں فشری میں فار ایگزامپل دیکھیں، پاکستان میں اسٹیپل فوڈ فش ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس جو اچھی فش ہے وہ ابھی بھی ہمیں نہیں ملتی پاکستانیوں کو، بیکاز اٹ از ویری ایکسپینسو، اور وہ ہوتی ہے ایکسپورٹ. اور اس وقت اگر ہم 300 ملین کر رہے ہیں ان اسپائٹ آف دیز اولڈ پریکٹسز، اور ہم نیئر فیوچر میں 1.5 ملین تک جا سکتے ہیں کسی طریقے سے اگر ہم ویسل مانیٹرنگ سسٹم کو اپنا لیں، کسی طرح سے ہمارا جو یہ آئس رکھنے کا سسٹم ہے اس کے اندر، اس کی وجہ سے فش کو ہم زیادہ عرصے پرزرو کر سکتے ہیں. اینڈ دیر آر لاٹ آف فش جو ہم نہیں کھاتے لیکن دے کین بی ایکسپورٹڈ ٹو چائنا، لیکن ایکسپورٹ کوالٹی کا ہم نے خیال کر. تو ان چیزوں پہ صرف پرائیویٹ سیکٹر ہی کام کر سکتا ہے، اور اچھی پالیسی جو کہ بہت امید ہے مجھے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیو چاہیے ہوتا ہے، اسموتھ پالیسی چاہیے ہوتی ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس چاہیے ہوتی ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان کے مطابق ہو، تبھی ظاہر پرائیویٹ انویسٹر کسی بھی انویسٹمنٹ کسی بھی سیکٹر میں آتی ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے حکومت اس وقت تیار ہے، چونکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ رولز، ریگولیشن، پھر ٹیکسز کے ایشوز، اتنی پیچیدگیوں میں ہماری حکومت ہمارے انویسٹرز کو الجھا دیتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا یا پرائیویٹ انویسٹر کا کانفیڈنس ہی لو ہو جاتا ہے ہر سیکٹر میں. اب صحیح کہہ رہے ہیں باب صاحب، if past is the precedence تو آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، بٹ آئی تھنک کہ اس وقت کم سے کم ہم پچھلے سے جو ہمارا پچھلا مائنڈ سیٹ تھا اس سے ہم بہت آگے آ چکے ہیں، اور تقریباً تمام ہی اسٹیک ہولڈر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور جو میں نے پالیسی کی بات کی ہے، یہ پالیسی
میں مین بات یہ ہے کہ ہم نے انسینٹیوائز کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس کے اندر آئے. شروع میں کسی کو ٹیکس کی چھوٹ دینی ہوگی, کسی کو آپ نے کہیں پہ آپ نے سیکیورٹی کا خاص خیال کرنا ہوگا, کہیں پہ آپ نے تھوڑا سا کسی اور اینگل پہ جو اسٹیک ہولڈر ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے مارجن لینا ہوگا, تاکہ جب تک وہ کاروبار میں بریک ایون پہ نہیں پہنچتا اس وقت تک اس کو ہم انسینٹیوائز کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری پالیسی میں جو سب سے بنیادی بات ہے which I am sure کہ اسٹیک ہولڈرز are considering, کہ کنٹینیوٹی ہو, بیکاز اگر اس کے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہوگی تو جو بزنس مین ہے اس کا کانفیڈنس نہیں آئے گا. صحیح. اور امن کی جو ایکسرسائز ہے اب 2025 میں جو یہ ہونے جا رہی ہے, پاکستان ایک بار پھر اس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے, تو یہ اس کا جو ایک کنیکشن ہے بلو اکانومی کے ساتھ, بلو اکانومی کے فروغ میں اس کی کتنی اہمیت ہو سکتی ہے؟ اور کیونکہ ابھی آپ نے سیکیورٹی کا بھی ذکر کیا, تو کیا اس کی بنیادی اس وقت اہمیت ہے ہماری بلو اکانومی میں؟ دیکھیں, امن ایکسرسائز جیسے آپ کو پتا ہے کہ انگریزی کا ورڈ پیس سے نکلا ہے, اور پاکستان از انسٹرومنٹل جن نے اس کو سب سے پہلے شروع کیا ہے, اور یہ ہم ابھی فروری میں دوبارہ کر رہے ہیں. امن ایکسرسائز جو بلو اکانومی کی دو مین کمپوننٹس ہیں, وچ از میری ٹائم گورننس اینڈ میری ٹائم سیکورٹی, اس کے گرد گھومتا ہے. اب دیکھیں نا, جو ہماری امن ایکسرسائز اس کا بنیادی مقصد ہے کہ جی ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی, اور سب سے بڑی بات ہے کہ وی وانٹ ٹو شو ٹو دی ورلڈ کہ پاکستان کی کمٹمنٹ ہے ٹو ریجنل سیکورٹی, اور کوآپریشن چاہتے ہیں ہم تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ. اور اس کے اندر جو اس وقت ہمارے بنیادی پرابلم ہے میری ٹائم سیکورٹی کے اندر, وہ ہے پائریسی, وہ ہے اسمگلنگ, وہ ہے ٹیررزم, یہ ہمارے پرابلم ہے. مثال کے طور پہ ارباب صاحب, یو مسٹ بی اویئر آف دس تھنگ, کہ ابھی جب یہ یمن کے ساتھ حوتیز نے جو ڈرون اٹیک کیے تھے ریڈ سی کے اندر, you would be surprised to know کہ جو انشورنس چارجز ہیں وہ اگر $50,000 تھے, they have rose to $1.5 lakh. سو میری ٹائم سیکورٹی تو بلو اکانومی, میری ٹائم اکانومی کے لیے مسٹ ہے. اگر سیکورٹی ہوگی تو پھر ہی شپس یہاں پر آئیں گے. جیسے آپ نے خود کہا, ہر روز 25 ٹینکر گزرتے ہیں ہمارے پاس سے, اسٹریٹ آف ہارمز سے نکلتے ہیں, 80 جہاز نکلتے ہیں یہاں سے, 21 ملین بیرل کا تیل ہر روز یہاں سے نکلتا ہے. امیجن کریں کہ یہاں پہ ایک جہاز کسی نے ڈبو دیا تو پورے کے پورے جو چارجز ہیں, پورے کے پورے جو اکانومی ہے اس پہ کتنا گہرا فرق پڑے گا. تو پاکستان کا جو امن ڈائلاگ کرانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ ہم تمام ملکوں کے ساتھ مل کے ان تمام باتوں کے اوپر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیوی ٹو نیوی ایکسچینج ہوتا ہے. I being part of that lot of exercises, it's really heartening for the naval personnel to meet with the Turkish people, to meet with the Chinese friends, even to meet with the Americans. آپ ان سے بات کرتے ہیں, آپ کی جو ٹیبوز ہیں وہ ختم ہوتے ہیں, آپ کی انٹر آپریٹیبلٹی بڑھتی ہے اس امن ایکسرسائز کے اندر. بعد میں پہلے ایکسرسائز ہوتی ہے یہاں پہ خشکی پہ کراچی میں, اور پھر سمندر میں ہوتی ہے. اس میں فار ایگزامپل ایک جہاز ہے, اس کے اوپر آپ نے بورڈنگ کرنی ہے, تو ہو سکتا ہے جہاز پاکستان کا اور بورڈنگ جو ہے چائنیز کی ٹیم کر رہی ہو سکتا ہے US کا جہاز اور پاکستان کر رہا ہو, یا پاکستان اور ٹرکش مل کے کر رہا ہو. یہ اتنا بڑا موقع ہے انٹر آپریٹیبلٹی کا, ایک دوسرے کی SOPs کو سیکھنے کا, کہ جب آپ ریجنل پلیئر میں مل کے کام کرتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کون کیسے کام کرتا ہے, اینڈ یو لرن فرام ایچ ادر. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کمانڈر ریٹائرڈ انیس محمد خان صاحب. وسیع موضوع ہے, تو آنے والے دنوں میں آپ کو پھر زحمت دیں گے اور اس پر ہم مزید بھی گفتگو کرتے رہیں گے. آج کے لیے بہت شکریہ کمانڈر صاحب. گفتگو ناظرین آپ نے سنی, اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.